अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हीर ख़ान और आप देख रहे हैं हीर ख़ान ऑफिशियल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल की बेटी से शादी क्यों करना चाहते थे? क्या इस बात में सच्चाई है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल की बेटी हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करना चाहते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के लिए दूसरी शादी क्यों हराम करार दी थी? इस वाक़े को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू मुलैका ने हज़रत मसूर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है और इसकी तायीद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला की एक रिवायत से भी होती है। सही बुखारी, सही मुस्लिम ये हदीस मौजूद है और सनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1999 में इन अल्फाज के साथ ये हदीस मौजूद है कि हज़रत मसूर बिन मुकरमा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला के अबू जहल की बेटी का रिश्ता तलब किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके निकाह में थी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, लोग बातें करते हैं कि आपको अपनी बेटियों के मुतालिक कोई गुस्सा नहीं आता। ये देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। हज़रत मसूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशहद पढ़ा, खुतबे के इफ्तिताही कलमात इरशाद फरमाए, फिर फरमाया अमा बाद मैंने अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिश्ता दिया। उन्होंने मुझसे जो भी बात की सच्ची बात की और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला मेरा टुकड़ा और मेरी लख्त जिगर है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम इसे आजमाइश में डालो। कसम है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी कभी एक आदमी के पास उसके निकाह में जमा नहीं होंगी। रावी ने बयान किया, चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रिश्ते से दस्तबरदार हो गए। जब फ़तह मक्का के बाद अबू जहल का ख़ानदान मुसलमान हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बेटी से, जिसका नाम किसी ने जवेरिया, किसी ने गौरब और किसी ने जमीला बयान किया है, निकाह करना चाहा। लड़की के ख़ानदान वालों ने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर बेटी नहीं देंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें। चुनाचा आपने इसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। अब बात करते हैं अबू जहल के बेटे के बारे में, जिसका नाम अकरमा था। अकरमा ने कब और कैसे इस्लाम कबूल किया? अकरमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी में ये दिन भी देखेगा। वो ऐसे शहर से भाग रहा था कि जिसकी मिट्टी से उसने वादा किया था कि वो अपने बाप का बदला दुश्मन से उसकी खून को इस मिट्टी में जज्ब करके लेगा। उसे इन लोगों से सख्त नफरत थी जिन्होंने अपने वालिदैन और कबीले का कोई पास नहीं रखा था। इसके दोस्तों साद बिन अबी वक़ास और उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कहा कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन ले, उनके पेश करदा दीन को परख तो ले, कबूल करने का फ़ैसला बाद में कर लेना। लेकिन उसने वही बात दोहराई जो उसके बाप ने उसे कही थी। उसने कहा था, मैं इस शख्स को हरगिज़ अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं जिसकी तालीमात के नतीजे में बेटा बाप का बाप, बेटे का भाई, भाई का दुश्मन बन रहा है। इसे दोस्तों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि दुश्मनी इस तालीम से नहीं पड़ी बल्कि ना मानने और इनकार करने वालों के रवैये से जन्म ले रही है। मगर अकरमा ने एक बार भी संजीदगी से किसी की बात नहीं सुनी। वो और अपने बाप का मुकल्लिब था। उसने साफ साफ कह दिया था कि वही कुछ करेगा जो उसका वालिद कहेगा, उससे दुश्मनी रखेगा जिससे उसके बाप ने दुश्मनी रखी। उसका बाप अबू जहल इस्लाम करीब कैसे आ सकता था? दरअसल अरब में अबू जहल को इस्लाम से पहले मौजिज़ समझा जाता था। जब सन 2 हिजरी में पहला मार्का बदर का मैदान हुआ तो उसी दिन से उसकी ज़िंदगी के तरक़याम का आगाज़ हुआ। उस दिन उसकी आंखों के सामने अंसार के 2 जवानों ने उसके वालिद को खाक और खून में नहला दिया। और भला वो लम्हा वो कैसे भूल सकता था जब उसने दूर से अंसारी की तलवार को अपने बाप पर बरसते देखा। वो दीवाना वार उस अंसारी की तरफ बढ़ा था, मगर उसके पहुँचते पहुँचते उसका बाप खाक और खून में लथपथ हो चुका था। उसने आते ही पीछे से वार किया और एक लड़के का बाजू काट दिया। वो दूसरा वार करना चाहता था कि एक दुश्मन उसके सामने आ गया और उसके बाद उसने ऐसा मंजर देखा कि बाप के कत्ल का हौलनाक मंजर भूल गया। उसने देखा कि एक कुरैशी एक मुसलमान की गर्दन उड़ाने को था कि ना जाने कैसे उस पर अनदेखा वार हुआ और उसकी गर्दन नीचे उलट गई। इस मंजर ने उसको हिला कर रख दिया और एक और दुश्मन उसके सामने आ गया। उसने बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान बचाई। इसके बाद उस पर ऐसा खौफ मुसल्लत हुआ कि उसके अंदर की सारी बहादुरी बुज़दिली में बदल गई और वो शिकस्त खुर्दा होकर दूसरे लोगों की तरह मैदान से भाग गया। उसे अच्छी तरह याद था कि वो कई दिन घर नहीं जा सका था। बाप की ज़िल्लत आमेज़ मौत का नक्शा उसके जहन से चिपक गया था
اس نے قسم کھائی کہ جب تک شکست کا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے 1 سال کے بعد کا منظر آ گیا، وہ منظر جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔ یہ احد کی جنگ کا دن تھا۔ اس دن وہ ایک بہادر خالد بن ولید کے ساتھ رہا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے تیر انداز کی دستے کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا تھا اور پھر چن چن کر بدلہ لیا۔ انہوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا، لیکن اس میں بھی شکست کا ہی احساس تھا، کیونکہ اتنی جنگ کے بعد، کوشش کے بعد بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا۔ اکرمہ کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ جیسے ہی وہ دشمن کے سامنے آتا ہے اس کا حوصلہ ہمت پست کیوں ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ عمروں کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ واپس پلٹا اور اسی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر خندق کو پھیلانگ کر پلٹ گیا۔ پھر حالات تیزی سے بدلے کہ ان کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے بھکاری کی طرح مدینے گیا، مگر کسی نے اسے اہمیت نہ دی اور وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ اکرمہ نے یہ عہد کیا تھا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، مگر ایک عجیب خبر نے اسے بالکل بے بس کر دیا۔ وہ عجیب خبر تھی مکہ کا سردار اور جنگ احد کا فاتح سالار ابو سفیان پہلے والا شخص نہیں رہا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی من چاہتا ہے ان کے گھر میں پناہ لے لیں۔ اکرمہ اور اس کے ساتھی اس اعلان سے مایوس ہوئے۔ اکرمہ سوچنے لگا، باپ کے قاتلوں کے آگے ہتھیار ڈالنا کہاں کی غیرت ہے۔ 17 کے قریب ساتھیوں کو جمع کیا اور دشمن کو نقصان پہنچا کر مکہ سے روپوش ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک جگہ متعین کی تھی اور ساتھیوں سمیت ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ گیا اور توقع کے مطابق خالد بن ولید کے مسلح دستہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا سامنے آ گیا۔ ان کی تعداد 14 کے قریب تھی اور اکرمہ کے دستے کے لوگ 17 تھے۔ اکرمہ نے مناسب موقع جان کر تیروں کی بوچھاڑ کی۔ حملے میں خالد بن ولید کے 4 ساتھیوں کو تیر لگے اور ساتھ ہی اکرمہ ساتھیوں سمیت للکار کر ان پر ٹوٹ پڑا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ صحابہ کرام نے کم تعداد کے باوجود ہمیشہ فتح پائی ہے۔ جب وہ ان کے سامنے آیا تو ساری بہادری جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور جلدی اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ مکہ کی زمین محض اس کی حماقت کی وجہ سے خون میں رنگی جا رہی تھی۔ پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اکرمہ کو نہیں معلوم اس کے 17 ساتھی اس میں سے 12 مارے گئے۔ اہل اسلام میں 2 شہید ہوئے۔ اکرمہ مکے سے باہر نکل آیا۔ مکہ سے باہر نکل کر اس نے ایک نواحی علاقے میں قیام کیا اور شہر کے متعلق سن گن لی۔ اسے معلوم ہوا کہ قریش کو معافی دے دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے جرائم کی بنیاد پر قتل کر دینے کا حکم ہوا ہے۔ ان کے متعلق سخت حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ کعبے کے غلافوں میں بھی چھپ جائیں تب بھی انہیں قتل کیا جائے، اور اس فہرست میں اکرمہ کا بھی نام شامل تھا۔ اس کی بیوی حکیمہ مکہ ہی میں تھی۔ آخر سوچ بچار کے بعد اس نے یمن کا رخ کیا۔ اس سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یمن جا رہا ہے، اب شاید ہی زندگی میں اس سے ملاقات ہو سکے۔ اس کے بعد وہ یمن جانے کے لیے تہامہ کے علاقے پہنچ گیا۔ تہامہ ایک ساحلی علاقہ تھا اور یہاں سے اسے کشتی کے ذریعے یمن جانا تھا۔ اسے یمن جانے کے لیے کئی روز تک مناسب کشتی نہ مل سکی۔ اسی دوران اسے رہ رہ کر مکہ یاد آتا رہا، اپنی بیوی یاد آتی رہی۔ اسے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اگر اسے جانا ہی تھا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتا۔ پھر ایک کشتی جانے کے لیے اسے مل گئی۔ اس کشتی کے ملا سے اس نے پوچھا، کیا میرے لیے جگہ ہے؟ تو اس ملا نے کہا، ہاں ایک شخص کی جگہ تو ہے، لیکن تمہیں سوار ہونے کے لیے اپنی نیت خالص کرنی ہوگی۔ اکرمہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، نیت خالص؟ وہ کیسے؟ ملا کہتا ہے، تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری نیت خالص ہے۔ یہ جملہ سن کر اکرمہ کی حالت عجیب ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، جس کلمے کی وجہ سے اس کی دشمنی ہوئی، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اب اس کلمے کو پڑھ کر میں اپنی نیت خالص کروں۔ وہ تلخ ہو کر بولا، بوڑھے میاں لگتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو، مگر میں تو اس توحید سے انکار کی خاطر مکہ چھوڑ چکا ہوں، مگر میں تو اس کلمے کو اپنے عقیدے کا حاصل سمجھتا ہوں۔ اکرمہ ملاح کو جلی کٹی سنانے لگا کہ کسی خاتون نے مخاطب کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اکرمہ کو آواز مانوس لگی، لیکن اس انسیت کا اسے جو خیال آیا اس کا یہاں موجود ہونا ناممکن بات تھی، لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی پیاری بیوی حکیم تھی۔
انہوں نے فرمایا میں دنیا میں سب سے افضل سب سے برتر شخصیت کے پاس سے آئی ہوں، میں محمد بن عبداللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ اکرمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کہنے لگا ام حکیم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، عفو و درگزر کی کوئی انتہا نہیں، میں نے ان سے تمہارے لیے بھی امان طلب کی، انہوں نے کمال شفقت سے تمہیں پناہ دے دی۔ اکرمہ نے پوچھا کیا تم نے خود ان سے میری بات کی؟ ام حکیم نے کہا ہاں میں نے خود ان سے تمہاری بات کی، پھر اس دوران مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم یمن جا رہے ہو اور میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر یہاں پہنچی، اور اکرمہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ میں اپنی جان اور عزت کا خطرہ لے کر کیسے یہاں پہنچی ہوں۔ ام حکیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اکرمہ تڑپ اٹھا اور بولا خدا کی قسم کس نے تمہاری عزت اور جان خطرے میں ڈالی؟ ام حکیم اپنی داستان سناتے ہوئے بولی مکہ میں تمہارے لیے امان کی اجازت لے کر میں ایک رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی، راستے میں رومی غلام کی نیت خراب ہو گئی، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی مزاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی، اس لیے اسے ٹالتی رہی اور یہاں تک کہہ دیا اگر میرا شوہر نہ ملا تو پھر میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ تہامہ کے قریب میں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں قیام کیا، میں نے موقع پا کر عرب قبیلے کے ایک بزرگ سے رومی غلام کی بدنیتی اور اپنے مظلومیت بیان کی، بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رومی غلام کو فوراً قید میں لے لیا، پھر میں آگے روانہ ہو گئی، پوچھتی پوچھاتی آخر تمہارے پاس پہنچ گئی، اب معلوم نہیں تمہارا کیا فیصلہ ہو؟ اکرمہ کا دل پسیج گیا، بولا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ مکہ واپس آنے پر آمادہ ہوں، لیکن مجھے اس نامرد رومی غلام سے حساب چکانا ہے۔ چنانچہ اکرمہ بیوی کے ہمراہ پہلے اس عرب قبیلے کے پاس گیا جس نے اس کی اہلیہ کی مدد کی تھی، قبیلے نے ان کی عزت کی اور رومی غلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر رومی کو قتل کر ڈالا اور قبیلے کے معززین کا شکریہ ادا کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کے وقت جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ام حکیم نے اکرمہ سے کہا اکرمہ بے شک تم میرے شوہر ہو لیکن تم مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں سو سکتی۔ اکرمہ بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا اچھا تو مسلم ہو گئی ہے تو پھر تیرے اور میرے درمیان بڑی خلیج حائل ہو گئی۔ اکرمہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، میں اسی امید پر تم تک پہنچی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو گے اور تمہارا اور میرا تعلق قائم رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اکرمہ کو سوچ کے سمندر میں دھکیل کر کمرے سے باہر چلی گئی اور اسی رات اکرمہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وہ مکہ پہنچ گیا۔ ان کی آمد سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی تھی کہ اکرمہ واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع اس لیے دی گئی تھی کہ کہیں کوئی صحابی اسے دشمن سمجھ کر نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اعلان فرمایا دیکھو جلد ہی اکرمہ ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس لیے اس کے باپ کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور گالی مرے ہوئے شخص کو ہرگز نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر میں آ کر اکرمہ اور ام حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ کی حالت عجیب تھی، انہوں نے بے یقینی سے پوچھا اے اللہ کے رسول، ام حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دی ہے۔ ہاں وہ سچ کہتی ہے۔ پھر آپ فرمائیں مجھے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ اکرمہ نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی، نماز روزہ زکوٰۃ اور نیکی کرنے اور منکرات کو چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ اکرمہ پریشان آواز میں بولے اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول مجھے اور کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مجمع کے سامنے اعلان کرو کہ آج سے تم اللہ کے سچے مجاہد اور مہاجر ہو۔ اکرمہ نے سچے دل سے اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اے اکرمہ اگر آج تم مجھ سے ایسی چیز بھی مانگ لو جو کسی دوسرے کے پاس ہو تو تمہیں وہ ضرور دوں گا۔ اکرمہ سوچنے لگا کہ وہ کتنے عظیم شخص ہیں، جاہلت میں
آ کر عداوت کر بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ پر وہ دشمنی اور عداوت معاف کر دے جو میں نے آپ سے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی۔ حضرت اکرمہ کا یہ اخلاق اور جذبہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند یہ دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں یہ جو میری عزت کے در پہ ہوا، اسے یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور کہا اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، ماضی میں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑیں، اب وہ اللہ کی راہ میں دگنا لڑائیاں لڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کی قبر پر لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ ابو جہل کا گھر ٹوائلٹ کیوں بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ابو جہل کی نافرمانیوں کے باعث ابو جہل کے گھر کو اب بیت الخلا بنا دیا گیا ہے۔ بدر کا میدان مدینے میں واقع ہے، اور اس ہی بدر کے میدان میں ابو جہل کو قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا، وہیں اس کی قبر ہے۔ لوگ جب زیارت پر آتے ہیں تو ابو جہل کی قبر پر پتھر ضرور مارتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام دشمن تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچائی ہیں، اور ابو جہل کی قبر سے سخت بدبو آتی ہے۔ جزاک اللہ۔